आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं आपका होस्ट अयाज मोरिस और अपने ऑनलाइन सेशन में वंस अगेन आपको वेलकम कहते हैं। और हमारा आज ये एक मरतबा फिर सिलसिला हमने शुरू किया है अपना जो ऑनलाइन सेशंस हमारे होते हैं, और इन सेशंस को कंडक्ट करने का मकसद माशरे में ऐसी सोच, ऐसे मौज़ूआत पर गुफ्तगू करना जो हम अक्सर निगलेक्ट कर देते हैं और उनका कहीं ना कहीं ताल्लुक राह रास्त हमारी ज़िंदगी से है, और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों से है, हमारे यंगस्टर्स से है, हमारे मुस्तकबिल के साथ है। और आज के जो हमारा मौजू होगा, जो हम गुफ्तगू करेंगे, वो नौजवान माजी क्या था उनका, मुस्तकबिल हाल कैसा है और मुस्तकबिल कैसा होगा। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही एक गहरा मौजू है जिस पर हम बहुत ज़्यादा बातचीत कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको टू दी पॉइंट गुफ्तगू रखें। और आज जो इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रेवरेंड हरीश मैसी साहब एक वसी तजर्बा रखते हैं यूथ डेवलपमेंट में काम करने का। अ, बहुत सारे उन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए एक अदारे के साथ और इसके साथ साथ मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को सर्व करते हुए इस ख़ास मौजू पर बहुत ज़्यादा उन्होंने फोकस किया है। और ऑफ द रिकॉर्ड इससे पहले जो हमारी गुफ्तगू थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और उस गुफ्तगू को जो है वो हम आज आपके क्वेश्चंस की सूरत में बिल्कुल इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो हरीश में सब, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस, और दिस इज द सेकंड टाइम। और जो हमारी पहली गुफ्तगू थी और उसमें भी हमें बहुत मज़ा आया था, और नॉर्मली हमारा टाइम 30 मिनट होता है, लेकिन वो 1 घंटे से ज़्यादा हुआ था। और मैंने उसी वक्त आपसे रिक्वेस्ट की थी कि हम दोबारा आपको ज़रूर जो है वो चाहेंगे कि आप हमारे जो है वो चैनल पर आएँ और हमें गुफ्तगू का करने का मौका दें। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, आज अगेन हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए। शुक्रिया। जी, मैं अपना पहला सवाल तो आपसे पूछूंगा नौजवानों के बारे में। आजकल हम जब बात करते हैं तो एक बड़ा ट्रेंड सा है कि हम नौजवानों को ख़ास तौर पर उस एज ब्रैकेट के लोग जो अपने दौर को बड़ा सुनहरी दौर कहते हैं, और वो कहते हैं कि जी हमारा दौर ऐसा था, और आज का नौजवान जो है वो बिल्कुल अपने माशरे से, अपने आप से बेगाना है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आपके ज़माने का नौजवान कैसा था, यानी नौजवान का माजी कैसा था। देखिए, नौजवान तो हमेशा नौजवान होता है। नौजवान जो है, चाहे वो माजी हो, हाल हो, मुस्तकबिल हो, नौजवान तो हमेशा जवानी की सोचता है और आगे जाना चाहता है। लेकिन फर्क ये है उसमें, उस जमाने में और जिस हाल से हम गुजरे हैं, जो आने वाला जमाना है, कि हालात बड़ी तेजी से तब्दील हुए हैं। हालात इतनी तेजी से तब्दील हुए हैं, आप, जब मैं हालात की बात करता हूँ तो वो पूरे आप समझे मुआशी हैं, तालीमी हैं, मजहबी हैं और सियासी हैं। ये तमाम हालात जो हैं ये बहुत अपना गहरा असर छोड़ते हैं। लेकिन उसके साथ जो सबसे बड़ी चीज़ जो उस ज़माने में जिसकी आप बात करें, जिस ज़माने से हम आए हैं या उससे पहले के और फिर उसके बाद का ज़माना, मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ उसमें जो फ़र्क लगा है और उस फ़र्क की वजह जो लगी है, वो ये फ़र्क लगा है कि हमें इत्तेफ़ाक से टीचर बड़े ज़बरदस्त मिले थे। हमें जो असातिज़ा मिले, चाहे वो मजहबी रहनुमा थे हमारे, चाहे वो हमारे तालीमी तदरीसी रहनुमा थे, वो अजीब किस्म के मिशनरी थे। मैं हमेशा याद करता हूँ, हमारे एक मास्टर रहमत मसीह साहब होते थे, और वो शाम को मंडली लगाते थे, और जो फीस वो लेते थे वो मेरे जिम्मे थी कि मैंने उनका हुक्का ताज़ा करना है। और वो उसके बाद वो हमें पढ़ाते भी थे और पता नहीं क्या क्या, और पंजाबी बोलते थे वो, और पढ़ाते वो उर्दू थे। इस तरह हमारे ज्योग्राफिया के और हिस्ट्री के टीचर जो थे, इंग्लिश के टीचर, मैं आज भी कहता हूँ जो अंग्रेजी हमने उस जमाने में 10वीं में सीखी थी मिस्टर वॉल्टर से, एहसान वॉल्टर साहब से, उसके बाद हमने वैसी नहीं सीखी। कॉलेज में गए तो साइंस पढ़ी, तो वहां हमें अजीब और गरीब किस्म के टीचर मिले, बड़े लायक किस्म के, जो गोल्ड मेडलिस्ट थे। और वो कहते थे लेट अस स्टार्ट विद न्यू कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्लोरीन। जब वो ऐसे बोलते थे तो हम कहते थे ये क्या है, और वो गोल्ड मेडलिस्ट थे, और वो अपनी बातें बताते थे
کہ ہم فلاں گاؤں سے آئے ہیں. تو ایک ٹیچر تھے ہمارے, کہتے جب میں واپس چھٹیوں پہ گیا تو سارے بڑے بزرگ وہاں جمع ہوئے کہ جی اس نے گولڈ میڈل لیا ہے, بڑا لائق ہے یہ فزکس میں. تو وہ کہنے لگے کہ وہ تینوں کوئی کم شم بھی لبا ہے کہ جو منڈے ہی پڑھانا ہے. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ایک تصور تھا کہ یہ جو منڈے پڑھانا, لیکن منڈے پڑھانا جو ہے, جو تدریس کا عمل جو تھا, جو ٹیچروں نے ہمیں دیا ہے جس طرح, وہ صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ ہمیں روحانی طور پہ بھی متاثر کرتے تھے. اور ہمارے جو فزیکل ایجوکیشن کے ٹیچر تھے انہوں نے زور دینا, اور ہمارے جو باقی ٹیچر اور ہیڈ ماسٹرز وغیرہ وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم فزیکلی فٹ ہوں, اور کھیلوں میں بھی اور پڑھائی میں بھی, یہ ساری چیزیں. اور وہ ٹیچر اتنے دیانتدار تھے. اس وقت تو ٹیوشن کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اس وقت تو لڑکے خود ہی پڑھتے تھے اور ٹیچر اپنی وہ مرضی سے ان کو جب مرضی ان کو پکڑ لیں اور پڑھائیں, اور جھاڑنا یا مارنا پیٹنا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو اندر سے جو ان کی جو کہنا چاہیے کہ جو نیت ہوتی تھی, وہ چاہتے تھے کہ یہ آگے جائیں, پڑھیں. یہ اتفاق ہے کہ ہمیں اس وقت کے ٹیچرز بڑے زبردست ملے. اور جو اس کے بعد کا زمانہ آیا, جب بھٹو صاحب کے بعد کا زمانہ آیا, تو میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ ٹیچرز نے ہڑتال کی ہوئی تھی. آپ تو شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے. تو ٹیچرز نے ہڑتال کی ہوئی تھی, اور وہ اپنی تنخواہیں بڑھانا چاہتے تھے, اور اپنے جو ان کا جو چھٹیاں وغیرہ تھیں, جو ان کی مراد تھیں, ان کے لیے انہوں نے. تو میں جب تھوڑا بڑا ہوا, اور اب تو میں خاص طور پہ سوچتا ہوں کہ دیکھو ان ٹیچرز نے کبھی اس بات پہ زور نہیں دیا کہ ہمارا جو سلیبس ہے, جو ہم جو چیز ہم پڑھاتے ہیں وہ کیا ہونی چاہیے. ہم نے 10ویں میں 9ویں 10ویں میں ورلڈ ہسٹری پڑھی, اور جو جغرافیہ پڑھا وہ مجھے پتا ہے کہ بی اے کے بچے بھی جو اب ہیں وہ انہوں نے شاید نہیں پڑھا ہوگا. وہ انہوں نے پڑھایا. انگریزی کا میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں. یہ وہ تعلیم کا جو معیار تھا, جو معلومات کے ساتھ جو ہماری جو کردار کی جو بنت ہوتی تھی, جو ہماری کردار سازی ہوتی تھی, ویسے نہیں رہا. اب ٹیچرز جو ہیں, میں نہیں کہوں گا کہ یہ ان کا قصور ہے یا وہ ٹیوشنز کا اتنا زور ہے. بڑے بڑے طریقوں سے ٹیچرز جو ہیں وہ اپنے سٹوڈنٹس کو گھیر کے لاتے ہیں کہ وہ ان سے ٹیوشنز پڑھیں, اور یہ سلسلہ ایسا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو ہمارے ٹیسٹ پیپرز ہوتے ہیں اور ان سے تیاری کروانا, تو یہ سارا تعلیم کی طرف جو تھا نا, وہ یہ ہو گیا کہ ہم صرف ایک ایسی چیز بن گئے, ایسا پکوڑا بن گئے کہ جیسے نکلتا ہی ہے نا جب وہ کڑھائی میں سے ایک دم بک جاتا ہے. تو اب یہ جو تعلیم تھی یہ ایسی بن گئی کہ ایسی ہو کہ جو پڑھ کے آئے فوراً اس کو جناب نوکری مل جائے, اور بس سب اسی طرف لگ گئے. اور پڑھائی کا معیار یہ ہے کہ آپ نے رٹا لگا کے پڑھنا ہے, رٹا لگائی. اب دیکھیں نا, رٹا لگا کے آپ ایک کتاب پوری یاد کر لیں, آپ کے اندر یہ صلاحیت تو ہو سکتی ہے یاد کرنے کی, لیکن اب ذہین نہیں ہے, یہ ذہانت نہیں ہے. اور اس چیز کو مکس کر دیا گیا. 100 نمبر ملتے ہیں جسے اسے سمجھ لیا جاتا ہے یہ ذہین ہے, اور چاہے اس نے رٹا لگا کے وہ 100 نمبر حاصل کیے ہوں. اور اس سے نہ صرف یہ کہ نوجوانوں میں بلکہ سوسائٹی کا ہی معیار بڑا دھرم برم ہو گیا, اونچا عجیب سا ہو گیا. اور ہمارے نوجوان خاص طور پہ دیکھیں, یہ تو میں نے ٹیچرز کی بات کی تھی, ہمیں اتفاق ہے کہ ہمارے جو مسیحی رہنما تھے اس وقت, میں کہتا ہوں کہ یہ فادر ایمانویل آسی, فادر اسٹانسلاس کے یہ شاگرد ہیں, انہوں نے ان کو موٹیویٹ کیا. فادر مانی ان کو موٹیویٹ کیا تھا, فادر اینڈرو فادر اندریاس نے, فادر اینڈرو کو بھی اندریاس, اور پھر فادر یوبرٹ تھے. یہ اس قسم کے فادرز تھے جو صرف ان کو مذہبی تعلیم نہیں دیتے تھے, ان کو انہوں نے پڑھائی دی اور ان کو پھر سیمنریز میں بھیجا. اس سے پہلے ہم سنتے تھے کہ ہمارے کیتھلکس میں یہ چیز عام ہے کہ جب 8ویں پاس کر لیتے یہ مناد بنا دے, اس کو مناد بنانے کے لیے
بھیج دیا جاتا تھا منادی. لیکن اس کے بعد جو دیگر فادر آئے انہوں نے اس سے آگے ان کو پڑھایا اور آگے بھیجا ان کو. اور فادر یہ آپ کا فادر مانی کی بات کی ہے، فادر سائمن جوزف تھے، وہ تو مرحوم ہو گئے ہیں. اس کے بعد فادر ایمینوئل آسی کا تو میں نے نام لیا ہے. یہ ایک بہت بڑے نوجوانوں کے لیڈر تھے جو نوجوانوں کے لیے درد رکھتے تھے. آپ کو حیرت ہوگی، وہ فادر روفن جولیس تھے. وہ بڑے انقلابی سوچ رکھتے تھے نوجوانوں کے لیے. میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اور پھر جو آپ کے کارڈینل صاحب، یہ اسی زمانے کے، جب روفن جولیس وغیرہ یہ تھے، ہم مل کے یوتھ پروگرام کرتے تھے. تو ان میں بھی جو جذبہ تھا نوجوانوں کو اٹھانے کا، صرف ان کو پادری بنانے کا نہیں تھا. وہ چاہتے تھے کہ یہ ان کی تعلیم بہتر ہو اور یہ اور مواقع ان کے لیے پیدا ہوں اور یہ آگے نکلیں. اور ہم، عجیب ہوگا کہ لوگ مری وغیرہ جاتے تھے پہلے پروگرام کرنے، ہم کہاں جاتے تھے؟ جو بڑے عجیب عجیب جگہوں پہ، جیسے لاہور میں کینٹ تھا، ہائی اسکول تھا، سینٹ جوزف اسکول، وہاں پہ ہمارا کیمپ گرمیوں میں لگا ہوتا تھا. اور اس قدر گرمی ہوتی تھی وہاں پہ، وہ کیمپ ہمارا چل رہا ہوتا تھا. جام کے چیمہ میں ہمارا کیمپ ہوتا تھا، یوتھ کیمپ ہوتا تھا. یہ تو پھر بعد میں ایک روایت بنی جب لیری سلڈانا اور بشپ پترس جیسے لوگ آئے. انہوں نے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارے مسیحی زمانے کے، یا آپ کہیں کہ ہمارے مسیحی طبقے کے، یہ سر سید ہیں. یہ سر سید احمد، انہوں نے نوجوانوں کو پکڑا اور یہ لے کے ان کو ایوبیا گئے. اور وہاں جا کے ہر ڈائسس کے 30-40 نوجوانوں کو وہاں پہ 10 دن 15 دن رکھا اور ان کی ایسی مرمت کی، ان کی ساری جو اندرونی کھال تھی وہ سب تبدیل کر دی. اور ان میں، اور آپ نے دیکھا کہ بہت سے نوجوان، میں تو بڑا حیران ہوں کہ امریکہ میں ہمارے بہت سے نوجوان ہیں جو اس زمانے کے ہیں. یہاں انگلینڈ میں بہت نوجوان ہیں. ڈومنک مغل میرے اپنے بڑے قریبی ہیں، الیگزینڈر مغل، آفتاب الیگزینڈر، یہ لوگ اسی زمانے کے ہیں جب ہم نے یہ پروگرام شروع کیے تھے. تو یہ وہ زمانہ تھا جب ٹیچر بڑے اچھے تھے، رہنما بڑے اچھے تھے. اور پھر ایک دم کیا ہوا کہ وہ سب کچھ، پتہ نہیں وہ رہنما کہاں گئے، وہ ٹیچرز کہاں گئے، اور سارا ماحول بدل گیا. یہ پھر جو اسی سے پھر ہمارا جو حال ہے نا، وہ ترتیب دیا گیا. لیکن میں کہوں گا آفرین ہے ان نوجوانوں پہ جنہوں نے اس ماحول میں بھی رہ کے، آج جتنے ہمارے سول سرونٹس ہیں مسیحی، کبھی تاریخ میں نہیں تھے. یہ میں سے بہت بڑی کامیابی کہتا ہوں. ہمارے ڈاکٹرز جتنے آج ہیں اس ہمارے زمانے میں نہیں تھے. یہ بہت بڑی، اور اس میں کوئی ایسی ان کو مدد نہیں ملی جسے ہم کہتے ہیں کہ جو مدد ان کو ملنی چاہیے. انہوں نے خود لڑ کے اپنی جگہیں بنائی ہیں. اب یہ بن گیا ہے. اب جو ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں نا، ان کے لیے ہمارے پاس اصل میں ایک دم بہت بڑا ایک گیپ پیدا ہو گیا ہے، جسے ہم جنریشن گیپ، پہلے تو ہم سنتے تھے نا جنریشن گیپ ہے، لیکن اب اصل گیپ پیدا ہو گیا ہے بہت بڑا. اب یہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت بڑا، انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے ایک بہت بڑا گیپ پیدا ہو گیا ہے. اور ہمارے والدین، ہمارے بزرگ جو ہیں، وہ بیچارے بالکل اس سے بے بہرا ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا کریں. میری عمر کے لوگ جو ہیں کتنے ہیں جو کمپیوٹر کے نزدیک نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں نا جی نا، اس شیطانی چیز سے ہمیں نہ. حالانکہ وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک کمپیوٹر کے آگے بیٹھ کے آپ ساری دنیا کو سمیٹ لیتے ہیں. اور ان کے بچے جو ہیں وہ اتنے ہی اس چیز کے اندر ہیں. اب یہ جو گیپ بن گیا ہے نا، بچوں کو انفارمیشن بہت، کوئی بات ہوگی او فلانے اور چھوٹے آئی ذرا دسی نانو، مطلب ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے، تو وہ بچے کو بلا. اور چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے پاس موبائل ہے یا کوئی، 1 سیکنڈ میں وہ ساری چیزیں انگوٹھے کے ذریعے انہوں نے سب بتا دینی ہے. یہ جو گیپ بنا ہے، اس گیپ نے اب، یا تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ کوئی 3 جنریشن یا 4 جنریشن کے بعد ایک بیلنس کریٹ ہوگا.
یہ جو جنریشن گیپ جو ہے نا، اگر اس وقت تک کوئی اور چیزیں ایجاد نہ ہو گئیں تو پھر کچھ نہ کچھ ایسا ایک سلسلہ بنے گا انفارمیشن کے حساب سے، کیونکہ آج کل تعلیم کو بھی انفارمیشن بنا دیا ہے، اور انفارمیشن تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹس اے پاور. جس کے پاس معلومات ہے اس کو کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ گوگل پہ جائیں، سیکنڈ میں ایک ایسی ڈیٹیل آپ کو مل جاتی ہے. وہ الگ چیز ہے کہ ریفرنس دینے کے لیے شاید وہ اتنا ضروری نہیں ہوگا، لیکن اس سے آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. تو یہ جو انفارمیشن کا ملنا ہونا اور نہ ہونا، اس گیپ نے بہت سو کو، میرے جیسوں کو بھی جاہل بنا دیا ہے، اور بہت سے جاہلوں کو لائق بنا دیا. اور یہ جو چیز ہے، یہ ہمارا اب جو فیوچر مسیح نوجوانوں کا ہے. اب یہاں ایک بڑی ضروری بات یہ ہے، ہم اکثر بیٹھ کے نوجوانوں کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ غلط ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ نوجوان کیا اپنے بارے میں سوچتے ہیں. بیکاز دے آر فار اہیڈ آف اس ود آل دیٹ انفارمیشن دے ہیو. ہم تو بہت پیچھے ہیں. اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہارے پاس کیا انفارمیشن ہے. اس انفارمیشن کو ہمیں ٹیبلیٹ کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. گائیڈ ہم نہیں ان کو کر سکتے. یہ جو گائیڈنس ہے نا، یہ ہمارے والدین کے بس میں نہیں ہے. ہاں، ہو سکتا ہے کہ بہت سے والدین ایسے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، جو گائیڈ کر سکتے ہیں، لیکن آج کل پڑھے لکھے والدین بھی ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے، کیونکہ دے ہیو مور انفارمیشن، دے ہیو مور نالج دین دا پیرنٹس. اور ان کو یہ ماڈرن زمانے کا بہت کچھ پتہ ہے. اب جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، یہ جو آئی ٹی ہے، اس نے تو کوہرام مچا دیا ہے. اب جسے دیکھیں وہ آئی ٹی انجینئر ہی بن رہا ہے. اور یہ نہیں کہ پہلے ہوتا تھا کہ او جی اچھا چلیں اس کو الیکٹریشین بنا دیں، اس کو کیا جی، اس کو گاڑیوں کا وہ مکینک بنا دیں. وہ بن جاتے، سرپلس ہو جاتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہاں جانا ہے. لیکن اب یہ جو آئی ٹی کا معاملہ جو ہے، یہ تو اتنی بڑی ضرورت بنی ہے، تو ایسے جیسے آپ سانس نہیں لے سکتے اس کے بغیر. اور یہ انتہائی بڑی ضرورت ہے. اب اس طرف ہمیں کس طریقے سے اپنے والدین کو ہم اس طرف لا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، یا ہم انتظار کریں کہ وہ جنریشن ختم ہو کے نئی جنریشن آئے. تو یہ تو ویسے زیادتی ہے نا اگر ہم ایسے سوچتے ہیں. لیکن ہمیں یہ ہے کہ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اور میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. میں نہیں اس کا جواب دے سکتا، کیونکہ اتنی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے کہ ہم جس حال میں کھڑے ہیں وہ تو ایسے کہ جیسے کوئی ہمارے پاؤں کے نیچے سے قالین کھینچتا جا رہا ہو، ہمیں بس بھاگتے ہی جانا ہے. اور یہ بات جو ہے، یہ دیکھیں، یہ میں یورپ میں ہوں، یہاں پہ اس وقت بہت مشکل ہے. جس طریقے سے بچے یہاں پہ، وہ بڑی یہاں پہ قدغنے لگاتے ہیں کہ اتنے بچوں کو یہ نہیں دیکھنا، اتنے بجے انہوں نے یہ چینل نہیں دیکھنا، وغیرہ وغیرہ. لیکن ان کے پاس ساری انفارمیشن ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، جس کو ماں باپ بھلے ان کو وہ منع کریں. اور وہ ایسے یہاں بچے بات مانتے ہیں ایک عمر تک، اس کے بعد ماں باپ کا ان پہ سے اختیار ختم ہو جاتا ہے. پھر وہ خود اپنے ماں باپ بن جاتے ہیں، بلکہ ماں باپ کے ماں باپ بن جاتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جو ان کی خاندانی زندگی جو ہوتی ہے اس میں دراڑیں پڑتی ہیں. اینڈ دین دیر از ڈسنٹیگریشن ان دا فیملی یونٹ. وہ ہوتا ہے پھر اس کے بعد معاشرے میں. لیکن ہمارا معاشرہ ابھی خدا کے فضل سے، میں ہمارے کی جب بات کرتا ہوں تو میں اپنے پاکستانی مسیحی معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ اتنا تیزی سے تبدیل نہیں ہوا. ایک مجھے بڑا سخت گلہ ہے